جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब, पर्दा से लंबा मौजू है कुर्सी आगे कर और उस सिलसिले में हम आपसे और आगे जी जी पूरी की पूरी गाइडेंस लेना चाहते हैं, बल्कि मैं ऑर्गेनाइजर से इल्तिजा करूंगी कि जब हम फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद पूरी हो जाए सितंबर में, तो इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर रखेंगे। लेकिन फिर वक्त आप प्लीज पर्दे के बारे में ये फरमाइएगा कि हाथ और चेहरे के पर्दे के बारे में क्या हुक्म है, क्योंकि खाना खुदा में देखा कि वहाँ जो हुकूमत की तरफ से खादमाएँ हैं उनका तो आंख भी नहीं, उंगली भी नहीं, चेहरा तो दरदरार है, उंगली भी नजर नहीं आती। तो असल हुक्म चेहरे और हाथ के बारे में क्या है? नंबर दो, ये एक आयत है, उसका मुझे शान नज़ूल मुख्तसर सा फरमा दीजिए, और वो आयत पूरी का रेफरेंस वो आयत के है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह। वलाकिन्नल्लाह। बिल्कुल ठीक। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। पर्दे के बारे में जैसा कि उन्होंने फरमाया ना है तो तफसील दरकार, और इस पर मेरे मुफस्सल खुतबे, क्योंकि ये मौजू इस दौर में कुछ ना उलझ गया। अच्छे बड़े आलम जो बिल्कुल नेक थे, ठीक थे, वो भी इस गलतफहमी में मुब्तला हो गया, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी जैसे, और उनकी पैरवी में बहुत सारे लोग यहाँ भी कहते हैं कि हाथ और मुँह का चेहरा, हाथ का और चेहरे का कोई पर्दा नहीं। ये उन्होंने किताबें लिख दी हिजाबुल मरातिल मुस्लिमा, तो ये गलतफहमी होगी, असल बात नहीं। हाथ और चेहरे का पर्दा, मगर उसकी एक ख़ास हद है। कुछ लोग घर में भी ये करवाते हैं कि देवर हैं, जेठ हैं, अपने ख़ानदान के, वहाँ भी औरतें चेहरे छुपाती फिरती हैं, वहाँ भी सख्ती करते हैं। नहीं दीन को पूरी तरह समझते। बहुत से दायरे हैं जहाँ अलग अलग पर्दा, खामद बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं, सर से पाँव तक। इसके बाद जो महरम लोग हैं जिनके साथ निकाह हराम है, उनके सामने सिर्फ छाती और पीठ और जो राने हैं ये नहीं नंगी की जाती। बाकी बाप और भाई के सामने कभी कारोबार में गर्दन, ये बाजू, ये टांगें, नीचे से पिंडियाँ नंगी करनी, तो सब जायज़। ये महरम है जिनके साथ हमेशा के लिए इस्लाम में निकाह हराम है। ज़हर, बतन और जो है ये रान, ये है पेट, ये पुष्ट और ये राने, ये महरम के सामने नहीं, किसी हालत में नहीं नंगी की जाए, मजबूरी अलग है। और इसके बाद दायरा कि वो महरम नहीं है मगर रिश्तेदार हैं, देवर जेठ वगैरह या खामद के दोस्त हैं, घर में आते हैं, काबिल एतमाद हैं, उनको घर में आने की इजाज़त है, उनके सामने ये मुंह और हाथ नंगे रखे जाएंगे, ज़ेब व ज़ीनत के बगैर, सादा हाल। ये सूरह नूर में। अब जो दायरा शुरू होता है अजनबी लोगों से वास्ते का, घर से बाहर निकलती हैं, ये सूरह अहज़ाब है कि जब घर से बाहर निकलो उस अपने ऊपर कपड़े डालो और अपने चेहरे जो है छुपाओ, सिवाय थोड़ी सी आंखें, बाकी सारा जो है ना उसको छुपाना चाहिए। ये चार जो है ना अलग-अलग पर्दे के हकाम के। ज़ौजैन का क्या है, महरम लोगों के साथ क्या है, मिलने वाले लोगों के साथ क्या मामला। अब यहाँ एक हदीस पाक से लोगों को गलतफहमी, जो सदर लोग कहते हैं, आपसे पूछा गया कि देवर और जेठ का क्या, तो आपने बोला हम और मौत, वो तो मौत। इसको पेश कर देते हैं, घर में भी औरतें मुँह छुपाएँ, देवरों जेठों से बेचारी करती हैं, ख़ानदानों में रंजिशें हो गई, तलाक़ें हो गई। मैंने कहा यार इसमें पर्दे का कहीं है, खुदा के बंदो इसका शुरू पढ़ो। ये तन्हाई की बात थी कि कोई मर्द औरत जिनका निकाह इस्लाम में हराम है, वो तन्हाई में इस तरह बंद कमरा कि किसी के आने का ख़तरा नहीं, ये इकट्ठे ना हो वरना तीसरा शैतान होगा। वहाँ पूछा गया कि हम करीबी रिश्तेदार खान के फरमाया वो तो मौत है, वहाँ बेत कर दी। ये खलवत की बात है, तन्हाई, चेहरे वगैरह के पर्दे की बात नहीं। सूरह नूर में कह दिया कि घरों में जाना तो इजाज़त मांगो, इजाज़त मांगे तो वहाँ फरमाया औरतें दुपट्टे ठीक कर लें, और मुंह और हाथ इल्ला मा ज़हरा मिन्ना, ये नंगे जे रखें कोई नहीं। बाहर जब निकलेंगी ना फिर कहा युदनीना लहना मिन, बड़ी चादर हो ऊपर उसको अपने ऊपर लटकाएँ, छुपा लें अपना सा, फिर चेहरा और हाथ भी लटका छुपा लें। वो पूरे खुतबात जो है ना ले लें इंशाअल्लाह, वहाँ दलाइल और हर चीज़ मैंने जो सवाल से हल कर दी। अब बात जो है ना कि आपके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि तूने नहीं फेंकी वो मुट्ठी, वमार मैं ताजरवैदा, आपने वो फेंकी तो आपने नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी। अब इससे भी कई लोगों ने गलत नतीजे निकाल लिए कि फिर रसूल ही खुदा हुए ना, जब अल्लाह कहता कि तूने नहीं फेंकी अल्लाह ने फेंकी, हाथ तो आपका ही था। ये गलत बात, अल्लाह ताला ऐसे नहीं कहता। वहाँ ही आया है दूसरा टुकड़ा कि अल्लाह ताला सहाबा किराम को कहता है कि जब काफिरों को तुमने कत्ल किया था, जमा कर दिया, तो तुमने कत्ल नहीं किया था, वलाकिन्नल्लाह कत्ल, अल्लाह ने उनको कत्ल किया। ये अनहोनी बात जो हमारी कोशिश से नहीं वो हो सकती थी, जब ऐसा नतीजा अल्लाह अपने फजल से बरामद कर देता ना, उसको फिर कहता कि आपकी मुट्ठी ने क्या करना था, आपने जब मुट्ठी फेंकी तो आपने नहीं फेंकी थी, अल्लाह ने फेंकी थी। यानी जो नतीजा उसका निकला कि वो सब काफिरों तक पहुँच गई, एक मुट्ठी, उनकी आंखें बंद हो गई, अल्लाह ने उनके सारे चेहरे रसवा कर दिए। ये काम आपकी मुट्ठी नहीं कर सकी,
اور صحابہ کرام کا بھی وہ میں نے بیان کو کہہ دیا. ساتھ ہی ہے کہ جب تم نے کافروں کو قتل کیا قتل تم اے صحابہ, جب تم نے نہیں کیا تھا, اللہ نے, کیونکہ صحابہ کے پاس کیا تھا, 2 گھوڑے, تلواریں بھی بہت تھوڑی, بہت بے بس, 313 وہ 1000. تو چونکہ غیر متوقع نتیجہ جو ہے وہ سایہ اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتا. وہاں اللہ کہتا کہ تم نے نہیں یہ کام کیا, ہم نے کیا. ہوتا اسی نے کیا, مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہوتا. جی مولانا صاحب, میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ نے کہا کہ اختلاف تو مرد و زن جو ہے وہ جس کی سوسائٹی ہوتا ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہو جاتی ہے. تو آپ ہمیں ہماری رہنمائی کیجیے کہ پھر ہمیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ علم حاصل کرنا بھی ہمارا رائٹ ہے, اور اس وقت جو خواتین کی تعداد ہے وہ بھی سوسائٹی میں مردوں سے زیادہ ہو چکی ہے. بالکل یہی تو اس امت کا جرم ہے کہ اس نے ان بچیوں کے لیے کوئی اب تک ایسا اہتمام نہیں کیا. دینی جماعتوں ان سے بھی شکایت ہے کہ وہ کہتے رہتے ہیں حکومت یونیورسٹی بنائے, حالانکہ حکومت ظاہر بات انہوں نے کیوں بنانی, وہ تو چاہتے ہیں کہ رہی صحیح کثر بھی نکل جائے. ان جماعتوں کو ایسے وسائل حاصل ہیں, لوگ مدد کرنے والے موجود ہیں, بے قرار ہیں, قدم نہیں اٹھاتے. ورنہ اگر یہی کر دیتے تو آج تک یہ مسئلہ حل ہو جاتا. بچیاں سارے علم بھی حاصل کرتی, لڑکوں سے آگے نکل جاتی, کوئی بات نہیں. ہمارے سامنے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ, محب الدین تبری جیسے امام حرم, ان کی سندیں, ان کی استاد جو تھی, ان کی عورتیں جو محدثات تھیں, پردے میں ان کو حدیث پڑھاتی تھی, وہ بھی ان کا ذکر ہے کہ فلاں فلاں سے میں نے حدیث پڑھی, علم میں کوئی رکاوٹ نہیں, مگر اختلاط بری کیا. مگر اس کا کیا کیا جائے, کوئی اس بارے میں کوئی سوچتا نہیں, کوشش نہیں کرتا. اب بچیاں بیچاری مجبور ہی ہیں, جو کچھ ہو رہا وہ سارے لوگوں کے علم میں. اللہ ہی شاد و نادر کسی کی عصمت بچائے, ورنہ حرام زادے کی جو ڈیڑھی ہے وہ ارد گرد پھیلے ہوئے. سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانے کا رجحان بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور جو لڑکیاں یہاں پر پردہ کرتی ہیں تو باہر کے ممالک جہاں پر پردے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں پر کیا کریں, یا پھر وہ علم حاصل نہ کریں. یہی کرنا چاہیے بیٹا, ایسے علم پر لعنت بھیجنی چاہیے. میں تو یہ لوگ جو جاتے ہیں نا غیر ممالک کو, ان کے عرب عالم نے بھی ایک کتاب پوری لکھی, قرآن حدیث یہ بتائیے, غیر مسلم علاقوں میں بے شک کہتے ہیں نا ہم تبلیغ کے لیے گئے, اسلامی ادارے مجرم ہیں لوگ, دارالکفر کی جو ہے رہائش ہے یہ حرام ہے, ہمیں نہیں جا کر غیر اسلامی ملکوں میں رہنا چاہیے. ہمارے لیے تو ہدایت ہے کہ اگر ہم جائیں نا تجارت کے لیے بھی تو وہ بھی جو ہے ویزا کا سال کے اندر اندر لوٹنا پڑے گا, ورنہ تمہاری اولاد وہاں جنم لے گی غیر مسلموں کی تہذیب سے متاثر ہو جائے, کیا بنے گا؟ تم اولاد کو کافر بنانا چاہتے ہو؟ مسلم اسٹیٹ میں رہو اور یہاں مسلمانوں کی تہذیب جو صحیح اسلامی حکومت تو ہے, تو بیٹا سب کچھ غلط ہی ہو رہا. اب روٹی کی خاطر اپنا دین اور ایمان برباد کیا جائے تو یہ ایسے علم سے بچنا ہی ٹھیک ہے. اقبال بیچارہ اتنا پڑھا لکھا ہے, مگر وہ عورتوں کی تعلیم سے اسی لیے نالاں تھا نا کہ تعلیم کے نام پر بیچاریوں کو دھوکہ دے رہا ہے, کرنا ذلیل اور رسوا کیا. وہ علم نہیں, زہر ہے حرار کے حق میں, بچوں کے لیے بھی جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو فقط جاؤ. اب آپ بڑے بڑے ڈگری ہولڈر, کیا نتیجہ کہ صرف روٹی ملی, تنخواہ. کیا آپ نے حاصل کیا؟ نہ زندگی کے مقصد کا کوئی پتہ, نہ رسول کی تعلیم کا, نہ مرنے کے بعد کچھ نہیں, نوکری کر رہے ہیں. نوکری تعلیم کا نچوڑ. اقبال کہتے ہیں یہ علم نہیں, زہر ہے احرار کے حق میں, جس علم کا حاصل ہے جہاں میں وہ کفے جاؤ. روٹی کسی نے ٹوکری اٹھا کر ماری, کسی نے پروفیسر بن کر. علم تو وہ ہے کہ آدمی کو مقصد زندگی کا پتہ چلے, طریقہ پتہ چلے کہ کیا طریقہ جس سے میرا مالک خوش ہو. کچھ نہیں. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نادان, کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. اب کیا ہے, عورتوں کو مرد بنا رہا ہے, بیچاریاں مردوں والے کام کر رہی ہیں, اور اس کو کہتی ہیں ترقی. ہم شانہ بشانہ. بھائی مرد عورتوں والے, جیسے تھانوی صاحب سے ایک آدمی نے کہا جی یہ کیا اسلام نے رکھا ہے فرق, لباس جڑا عورتوں والا نہیں ہونا چاہیے فلاں. انہوں نے کہا یار چودھری صاحب ایک دن وہ لہنگا پہن کر اور ساری سوری لگا کر آپ ہی کہنے لگا توبہ توبہ. فرمایا شرم کرو, اللہ نے الگ الگ رکھا ہے, وہ عورتیں بنیں کوئی اس میں حد تک نہیں, کوئی توہین ہے. ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں سر کا تاج ہے, اور مرد بن کر اپنے کام کر. جی میرا ایک کوشچن کرنا ہے کہ جیسے والدین کے حقوق بتائے گئے ہیں بہت زیادہ, اتنا ہمیں نالج بھی نہیں ہے, لیکن آج کل کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے تھا کہ ساری رات آپ پانی کا پیالہ لے کے کھڑے ہو جائیں اپنی والدہ کے سر پہ, لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ رات کو امی یا ہمیں اٹھا کے کہہ رہی تھی کہ دودھ پی لو. پھر یونیورسٹی سے گھر جاتے تو وہ ہمیں روٹی پکا کے دے دیتی ہیں, لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی. تو ہمیں کوئی اتنا یہ اس سے ہم گناہ گار ہو رہے ہیں, مطلب ان کی خدمت کا کیا آج کل تو ہمیں حقوق کا بھی نہیں پتا, اور ہم کس طرح سے ان کے حقوق کر سکتے ہیں.
اور نہ ہی ہمارے اندر اتنی میرے خیال میں وہ بھی طاقت بھی نہیں کہہ رہے ہیں یا ایمان کی کمی کہہ رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں بیٹا، نہ آپ میں ایمان کی کمی ہے نہ کوئی آپ میں ہمت کی کمی ہے. یہ لوگ جو ہے انہوں نے حقوق اپنے طرف سے جعلی بنا لیے جو آپ کے ذمہ وہ عائد نہیں ہوتے. اس پر مولانا شریف تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے نا بہشتی زیور، اس کے آخر میں انہوں نے ایک رسالہ لگوایا بہت عمدہ، بلکہ چاہیے کہ فوٹو سیٹ کرا کر نا سارے لوگ دینی جو ہیں وہ تقسیم کریں اسی پر کہ لوگوں نے ماں باپ کے حقوق پر اتنا زور دے دیا، غلط سے بیویوں کا ظلم ہونا شروع ہو گیا، بلکہ طلاق دینی شروع کر دیا. ابا جی کہتے ہیں حضرت عمر کا حوالہ دینے لگے. بھائی تم عمر ہو جو کہہ رہے کوئی عقل کرو، حضرت عمر خام خواہ مشورہ دے سکتے؟ یعنی جھوٹے والد لوگوں کی بیٹیوں کو برباد کرتے ہیں اور بہانہ بنا دیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا وہ رسالہ اسی پر ہے کہ تعدیل الحقوق، سب کو اپنے جگہ پر میزان پر رکھا جائے کہ یہ حق اس کا ہے، یہ بیوی کا ہے. ماں باپ کا یہ حق کوئی نہیں کہ وہ بچیوں کے ساتھ ظلم کرائیں. اگر یہ سوچیں کہ ہماری بیٹیاں بھی دوسروں کے گھر میں گئی ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو، کیا بنے گا پھر؟ کوئی خدا سے ڈرنا چاہیے. وہ رسالہ بالکل اس قابل ہے کہ بچیاں بھی پڑھ لیں تاکہ بتا سکیں کہ یہی حق ہے تمہارا، یہ ہم ادا نہ کریں تو ٹھیک ہے قصور، ورنہ جو آپ نے جعلی حقوق بنائے ہوئے ہیں یہ کوئی دین ہمیں نہیں کہتا، ہم نہیں یہ کریں گے. بچی کا سوال یہ تھا کہ ماں باپ خدمت اب کرتے ہیں، بچے جب جاتے ہیں یونیورسٹی سے دودھ پلاتی ہیں، کھانا بنا کے دیتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ہم ان کی کیسے خدمت کریں، وہ تو ہماری وہ کر رہی ہیں خدمت. کس کو؟ وہ کہہ رہی تھی کہ ماں باپ اب بچیوں کو دودھ پلاتی ہیں کہ اٹھو دودھ پیو، یہ میں نے کھانا بنایا ہے تم کھا لو. صدیقی صاحب یہی ہونا تھا، جب بچیاں بیچاری یہاں دھکے کھاتی ہیں، تھک ہار کر جاتی ہیں، تو پھر ماں نہیں خادمہ بننا تھا نا، ان کے لیے کچھ کر کے رکھنا تھا نا. اب یہ دوہرا کام تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ادھر سے بھی جائیں اور پھر جا کر یہ کھانے تیار کر لی. یہ اب ماؤں نے پھر بھگتنا تھا نا. اگر یہ کام کیا ہے تو پھر نتیجہ یہی ہونا. یہ پھر بے ادبی کیا، ٹھیک ہے ان کو چاہیے جاگتی رہیں، کھانے تیار کریں. یہ بیچاریاں جو تھکی آ رہی گئی ان کی خدمت نہیں کر رہی. اگر ایسا نہیں کرنا تھا تو پھر ان کو گھر میں رکھ لی. میاں بیوی آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق کہے تو اس کا کیا حل؟ یہ 3 دفعہ طلاق بالکل لایانی ہے، کوئی شے نہیں. 1000 مرتبہ بھی کو کہہ دینا آپ آج سے مطمئن ہو جائیں، جو ایسا اس کو بیچارے کو میرے پاس بھیجیں، اسٹیمپ لا کر اس کو دوں، تیرا نکاح قائم ہے، کسی حلالے کی ضرورت نہیں، کسی فتوے کی نہیں. دین اسلام نے 3 چانس دیے ہیں، جو بدقسمتی سے 3 مرتبہ بن گئے. 3 دفعہ نہیں تھا طلاق وہ زندگی میں 3 موقع کہ آج آپ نے ایک طلاق کہی، بے شک 1000 مرتبہ کہہ دی، وہ ایک کاؤنٹ ہوگی. اس کے بعد دین نے گھر آباد رکھنے کے لیے راستہ کھلا رکھا کہ 3 حیض آنے تک تم یہ اعلان کر دو کہ میں نے وہ طلاق واپس لے لی، تو سب کام ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں. اگر 3 مہینے گزر گئے طلاق واپس نہیں لی، اب راستہ کھلا کہ دوبارہ حق میرا، مگر اب لڑکی کی مرضی ہوگی. پہلے تو جبر کہ وہ نہیں بھی مانتی، آپ نے رجوع کر لی. 3 مہینے گزر گئے، سابقہ نکاح تو ختم ہے، دونوں بالکل پہلے کی طرح الگ ہو گئے. اگر اب لڑکی مانے، اس کے وارث مانے تو نیا حق مہر 2 گواہوں کی موجود نیا نکاح ہو جائے گا، ریوائز کر دیں گے. یہ ایک موقع، پھر کبھی ناراض ہوں گے، پھر ہوگا، پھر یہی کہ 3 حیض تک واپس لے سکتا ہے، بعد میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. بے شک 20 سال ہوگا. جب تیسری مرتبہ کہے گا زندگی میں پھر یہ 3 موقع تھے زندگی میں، مذاق نہیں تھا کہ 3 بار کہہ دیا بار گزر گیا، ایسی کوئی بات نہیں. جی کیا اسلام میں جیل کا نظام ہے کہ فیصلے سے پہلے کسی کو قید کر دیا جائے، اور اگر الزام ثابت نہ ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا جو اس نے قید کاٹی؟ بالکل اسلام میں نا دنیا کے سارے قوانین کی طرح یہ 2 ہی حبس ہیں. ایک حبس استظہار کہ تفتیش کے لیے کسی کو روک لینا کہ اس کو رکھو، مگر یہ خواہ بخواہ کے ظلم اور زبردستی منوانا یہ تو ظالموں نے خود ہی طریقے نکالے نا. خیر بہرحال حبس استظہار. ایک ہے حبس عقوبت کہ جرم ثابت ہو گیا پھر اس کو بند کیا جاتا، اس کی سزا دی، یہ سب کچھ ہے. مگر یہ ظالمانہ طریقے جو لوگوں نے بنائے یہ ان کی اپنی جان، جو مناسب باتیں ہیں وہ دین میں ہیں، کوئی بات نہیں ہے. باقی اگر کوئی کہتا نا میری اس نے چوری کی ہے، میرا جو تھانے دار کو کہہ کر اس کو مرواتا، تو وہ پھر حضرت نعمان ابن بشیر والی بات. کسی نے کہا اس کو مارے، انہوں نے کہا مارتا ہوں مگر اگر بے گناہ نکلا پھر اتنے کوڑے تیرے لگیں گے، مروانا مروا لو. تو اس نے کہا توبہ میری. فرمایا یہ مذاق ہے، میں تم نے الزام لگا دیا ہم مارتے پھریں. منافق حاسد اور چغل خور اسلام کی نظر میں بالکل ملعون ہیں یہ لوگ. یہ ایسے روگ ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی میل نہیں. جس کے سینے میں ایمان ہوگا منافق نہیں ہو سکتا. منافق کیا کہ باہر سے وہ اسلام کا اعلان کرے، اندر سے کافر ہو، دین کو جھوٹا جانے.
اور حاصل ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی، جلتا رہتا کہ یہ پروفیسر ترقی کر گیا، یہ لڑکا آگے نکل گیا، فرمایا اس کی بجائے غبطہ کرو، رش کرو کہ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت دے، اس کے لیے بھی دعا کرو اللہ اس کو اور زیادہ دے۔ جلتے کیوں ہو؟ اور حسد کو تو دین نے کفر کے برابر شمار کیا۔ جلتا جو آدمی کس سے جلتا؟ اس آدمی سے نہیں جلتا، اگر حقیقت پر نظر دوڑے اللہ سے جلتا، وہ خدا پر ناراض ہے کہ اللہ نے اس کو نعمت کیوں دی ہے۔ اس لیے انتہا درجے کا کفر ہے کہ کسی کی نعمت پر جلا جائے۔ اللہ کے پاس کوئی فضل کی کمی تم بھی چاہتے تو اس سے مانگو، جلو نہیں۔ اور چغل خور جو ہے اس کے بارے میں تو بالکل اللہ کے رسول نے فرمایا نمام جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو یہاں سے بات سنتا آگے لگائی بجائی کرتا یہی جنت میں داخل ہوں، ایسے لوگ جو فساد کا باعث بنتے۔ جی یہ سوال تو ختم ہو گیا کہ غیر ملک میں روزی کمانے کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں؟ روزی کمانے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ عارضی طور پر اگر ہے نا کوئی آپ تکنیک اور دوسرے علوم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہاں رہنے کی کوشش نہ کریں کہ وہاں ہی جم جائیں۔ جیسے میں نے عرض کیا دارالکفر جو ہے نا، ایسے علاقے جہاں کفر کی حکومتیں وہاں رہائش مشکل رکھنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ وہ تو جو وہاں پیدا ہو ان کو بھی کہتا ہے ہجرت کرو اور یہاں سے نکلو۔ کجا کے لوگ روزی کی خاطر وہاں جا کر اپنی اولاد کو بے دین کریں۔ کئی مرتبہ میں آرٹیکل پڑھتا ہوں، کئی عورتیں بچے مرد روتے ہیں کہ وہ کتنا منحوس تھا جب ہم اپنی اولاد کو لے کر ہمیں یہاں آ گئے، اب ہمارے سامنے وہ گرل فرینڈ لیے پھرتے ہیں، وہ بوائے فرینڈ، کچھ نہیں ہم کہہ سکتے۔ روتے ہیں جن میں تھوڑی بہت آئی ایمان کی ہے۔ نہیں ایسا ہونا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کیا جب آدمی مر جاتا تو کیا پہلے مرے ہوئے لوگ اس کا استقبال کرنے آتے ہیں؟ ہاں استقبال یہاں کرنے تو نہیں آتے، وہاں ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی مرتا اس کی روح لے جائی جاتی ہے تو عالم ارواح میں جو اس کے شناسہ ہوتے ہیں، پہلے سے گئے ہوئے لوگ، دوست رشتہ داروں نے خبر دی جاتی ہے، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے سے باتیں پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کا یادداشت ان کی اسی طرح کیا ہے، مرمت نہیں جاتے، بالکل زندہ ہے، ہوش حواس ہے، ملتے ہیں آپس میں باتیں، ایک دنیا آباد ہے آدم علیہ السلام سے۔ تو آپ نے فرمایا جب کسی ایسے کا ذکر بھی آ جاتا جو اس سے پہلے مرا، اس کا پوچھتے ہیں اور یہ کہتا وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا، تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار پھر چھانٹی ہو گئی، وہ تو بدقسمت دوسری طرف چلا گیا، وہ ہم سے بچھڑ گیا، اب تو ملاقات نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ تو آپ نے بالکل صحیح حدیث میں فرمایا۔ آپ نے دیکھا نا رسول کریم علیہ السلام معراج کی رات تو انبیاء علیہ السلام آئے، آپ کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی۔ آباد ہے ایک دنیا، ہم اس کا جغرافیہ نہیں جانتے تو اس کا مطلب نہیں وہ دنیا نہیں، ہم تو ایسے زمین پر بھی ابھی نہیں پھرے، کئی ملک ہیں جو میں نے اور آپ نے نہیں دیکھے تو نہیں ہے نا۔ تو جب اللہ رسول بتائیں تو وہ تو زیادہ سچی بات۔ قربانی کے جانوروں میں کوئی نقص نہ ہو تو خسی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خسی کرنا کوئی نقص نہیں، قربانی کا جانور جو ہے نا اس کو خسی کرنا کوئی نقص نہیں۔ نقص وہ ہوتا ہے جس سے گوشت جو ہے نا اس میں کمی آ جائے، وہ بیمار ہو جائے، یا وہ اندھا کانا لنگڑا لوڑا نظر آئے۔ جو لوگ واقف ہیں جانوروں سے وہ جانتے ہیں کہ جس جانور کو خسی کر دیا جائے اس کا گوشت بہت عمدہ ہوتا ہے، اس میں بدبو نہیں ہوتی۔ جو خسی نہیں ہوتے وہ تو پیشاب پیتے رہتے ہیں، بہت خراب ہو جاتے ہیں وہ بکرے اور جو کچرے ہوتے ہیں، وہ عیب ہے، ان کا خسی نہ ہونا عیب ہے۔ خسی ہو جائیں تو ان کا گوشت عمدہ، موٹے، تازے۔ اس لیے قربانی کے مقصد کے لیے یہ خسی کرنا اس میں نقص نہیں پیدا کرتا، اس کو اعلیٰ بناتا۔ کہا جاتا جب تک ایک آدمی بھی موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، جب تک اس زمین پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک بھی بندہ اللہ کو ماننے والا پیدا ہونے والا ہے، چانس دیا جائے گا۔ جب بالکل پھوگ رہ جائے گا نا، خالی شاش، مکھن نہیں باقی رہا، شرار الناس، پھر قیامت آئے گی۔ مومن سب پہلے مر جائے، کوئی مومن نہیں دیکھے گا قیامت کا حادثہ، وہ بدماش اور حرام دادے دیکھیں گے۔ زمین فساد سے بھر جائے گی نا، پھر یہ کارخانہ جو ہے اس کو ٹھپ کر دیا جائے گا۔ ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے تو دنیا قائم رہے گی، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جی جی فرمایا نا، یہودی ختم ہو جائیں گے، نصرانی ختم ہو جائیں گے، اس وقت تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو پھر قیامت آئے گی۔ ہاں یہی تو بات ہے۔ جب تک ایک بھی مسلمان ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ بالکل رانجھا صاحب نے اچھا کیا کہ یہ توجہ دلائی، شاید اور بھی ساتھی پریشان ہوتے۔ بعد میں پھر تختہ اٹھ جائے گا، جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہ جو ہے نا یا مارے جائیں گے یا اسلام قبول کریں گے، دین ہی غالب آ جائے گا، پھر ابھی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے ہی کہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا جس کو فتنہ یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ دجالی فتنے سے بڑا، اتنی زیادہ تعداد ان کی کہ آپ نے فرمایا وہ بحیرہ طبریہ پر پہنچیں گے، جھیل ہے اردن میں، تو پہلا جو دستہ وہی پانی ختم کر دے گا۔ بعض والے آئیں گے پوچھیں گے یہاں یار جھیل سنتے تھے، ان گنت لوگ
زمین فساد سے بھر جائے گی، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے گی کہ اب یہ جو ہے نا ان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے۔ جو بچے کچے مومن ہیں ان کو لے کر طور پر چلے جائیں پہاڑ پر، تو وہاں پناہ لیں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی ایک بیماری پیدا کرے، پھوڑا یہ گردنوں میں ان کے نکلے گا، اس سے وہ یکدم مر جائیں گے، پھر زور کی بارش ہوگی، ان کی لاشیں بہا کر سمندر میں لے جائے گی، ان کی گندگی سے ادھر عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو جائے گا، مومن ہوا ایک چلے گی، کوئی بیماری اس وقت وبائی آئے گی، بغل میں کوئی طاعون کی طرح نکلے گا پھوڑا، مومن سب ختم ہو جائیں گے، پھر جو رہ جائیں گے نا وہ سب حرامی اور کافر ہی ہوں گے۔ بعد میں پتہ نہیں کتنی مثبت یہ کئی انقلاب آئیں گے نا، یہ سارے کتاب الفتن جو ہے نا حدیث کی کتابوں میں سے یہ پڑھنا چاہیے، موقع نکال کر پڑھنا چاہیے۔ آپ کر لیں اللہ کو سجدے سے منع نہیں ہوا، ابلیس جو تھا اس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے منکر نہیں ہوا، وہ تو ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منکر۔ یہ جو آج نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کو سجدہ کرنے سے منکر ہے، کیا یہ ابلیس سے بدتر ہے؟ آپ نے جو پوچھا نا یہ بھی ایک لفظی چکر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کو سجدہ کرنے سے منکر نہیں تھا۔ اللہ کو سجدہ کرنے کا خبیث قائل ہوتا تو حکم اللہ ہی دے رہا تھا، اتنا وہ نیک ہوتا تو کون کہہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، اللہ ہی کہہ رہا تھا، اتنا فرمانبردار ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے، ہم اب کعبے کی طرف منہ کر کے سجدے کرتے ہیں تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے کر رہے ہیں۔ وہ بھی موحد ہوتا جیسے کہ بڑا نیک تھا تو فوراً جھک جاتا کہ اللہ نے کہا نہیں، یہ ان کی طرح ابا واستکبر کہ ہم نہیں مانیں گے، اللہ نے ٹوکا بھی، میں نے کہا کیوں نہیں، کہنے لگا تو حکم ہی غلط دے رہا، میں آگ سے پیدا ہوا یہ مٹی سے پیدا ہوا، کوئی عقل کی بات کر، اللہ سے جھگڑا کیا اس نے۔ مسلمان ایسا نہیں کرتا، جب کلمہ گو ہے نا بے شک نماز نہیں پڑھتا گناہ گار، کبھی نہیں یہ کہے گا کہ حکم، وہ کہے گا یار میرا قصور ہے، میری کوتاہی ہے، حکم تو وہی ہے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اس لیے یہاں ابا اور استکبار کہ انکار اور اکڑنا یہ نہیں ہے، یہاں لوگ قصوروار مانیں گے اپنے، اس لیے فرق بھی کرنا چاہیے نا ہمیں، مسلمان گناہ گاروں کو ابلیس سے نہیں ملانا چاہیے۔ اس نے تو اعلانیہ چیلنج کیا کہ غلط حکم دے کر مجھ سے توقع رکھتا کہ میں سجدے کروں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا میں آپ کے مشہور ہوں، ماشاءاللہ آپ ایسے انداز سے بات بتاتے ہیں کہ جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کی بڑی حکم بیان کیا قرآن میں، تاکہ اپنے ساتھ جنگ کے ساتھ اس کو بولا ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، تیار ہو جائے۔ تو ہمارا جو سارا سسٹم ہے یہ بینکنگ پہ جو ہے ہمیں چل رہا ہے، تو اب پچھلے کچھ سالوں سے کچھ اسلامی بینکنگ شروع ہو گئی ہے کہ یہ مسئلہ آپ کار لے لیں، مکان لے لیں، اس میں کہتے ہیں شراکت ہے۔ تو ایک تو یہ بات آپ مجھے بتائیں کہ یہ آیا یہ جائز ہو جاتا ہے یہ سودی رہتا ہے۔ دوسری ایک انشورنس جو ہوتی ہے وہ بینک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ میں کار خریدتا ہوں یا مکان لیتا ہوں یا اپنی جان کی انشورنس کرا لیتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ اتنے پیسے دے رہا کرو، اگر کوئی نقصان ہو تو ہم پورا کر دیں گے۔ آیا یہ اسلامیہ ہے یا غیر اسلامیہ ہے؟ شکریہ۔ آپ کی بات تو ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے کہ صحیح جو اسلامی معیاری طریقہ ہے نا وہ تو خلاف سے اسلامیہ کے بغیر نہیں نہ ہو سکتا۔ ہم کتنی بھی کوشش کریں اس باطل نظام کے زیر سایہ تھوڑا بہت کمی کر سکتے ہیں، ورنہ جان تو نہیں چھوٹتی سود وغیرہ سے۔ تو یہ جو بینکوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اسلامی بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں، یہ قابل ستائش ہے، اس کو ہمیں نا جھٹلانا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کھاتوں میں رقم جمع کر۔ میں نے رپورٹ پڑھی اسٹیٹ بینک کی، انہوں نے کہا زیادہ لوگ خود سرکاری بینکوں میں بھی انہوں نے بھی کھاتہ کھول لیا، اسلامی بینکنگ میں جائے رقم جمع، اور بڑی مقدار بتائی کہ پہلے اتنی تھی اب اتنی رقم ہو گئی۔ تو شکر ہے کہ اب غیر گزرے دور میں اگر کلمہ گوں کو یاد ہے کہ یار خالص سود کو چھوڑو، جو علماء بتاتے ہیں کہ اس میں اگر ہے بھی سود تو وہ مجبوری کیا تو ورنہ ہم نے ختم کرنی، تو چارہ تو یہی کرنا چاہیے۔ آپ لوگ اگر کوئی رقم جمع کرانا چاہتے ہیں تو ڈھونڈیں کہ ہمیں بھائی آپ مسلم سمجھتے ہو نا وہ کھاتے بتائیں جہاں اس لعنت سے ہم جان چھڑا سکیں۔ اب میں کیا عرض کروں کہ واقعی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کسی جرم کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک درہم سود کھانے والا ایسا جیسے اس نے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کی، ماں سے زنا اور 36 مرتبہ ایک چبر نہیں، کیونکہ ماں سے زنا جو ہے وہ اس شخص کا اپنا لازم گناہ اس کی ذات تک ہے،
مگر یہ سود خوری آپ کو پتہ پورے معاشرے کا خون نچوڑ کر یہ بینک جو ہے نا ظالم یہ کہتے ہیں ہم سود دے رہے ہیں، سود کا پڑے سے دیتے ہیں، ساری امت کا نچوڑتے ہیں، کچھ لوگوں کو دے دیتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، اس لیے یہ پوری مخلوق کے ساتھ ظلم ہے۔ خون نچوڑنے کے لیے یہودیوں نے یہ نکالے ہیں بینک، تو جو ایسی کوشش ہے ان کی داد دینی چاہیے، ساتھ دینا چاہیے۔ باقی انشورنس جو ہے اس بارے میں مولانا محمد تقی امینی، ایک تو یہ تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ تقی امینی بہت بڑے عالم ہیں، جدید مسائل سے واقف، انہوں نے جدید مسائل اور ان کا اسلامیات پوری کتاب لکھی، آپ لوگ بھی کوشش کریں پڑھیں۔ تو یہ پھر انہوں نے سارے مشرق مغرب کے علماء کے فتوے تو خلاف بھی سے موافق اکٹھے کر دیے، اور آخر میں یہی کہا کہ بھائی صحیح اسلامی حکومت ہو تو انشورنس کی تو پھر وہاں سوچ بھی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں جب بیت المال ضامن ہے ہر شخص کا کہ آج تمہارے پاس ہے 2 زکوٰۃ، کل غریب ہو جاؤ گے مقروض، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انا ولی و ملا ولی، حضور اعلان فرماتے ہیں جس کا کوئی ولی وارث نہیں میں ولی، قرضہ رہ گیا آئے حکومت سے وصول کر لے۔ وہاں ہر شخص انشورڈ ہوتا ہے، خواہ وہ پریمیم ادا کرے یا نہ، وہاں یہ سوچیں ہوتی نہیں، بے فکر ساری مگر جب تک نہیں، اس وقت انہوں نے کہا کہ اب جو حالات ہیں ان میں انشورنس کرانی چاہیے۔ بالکل انہوں نے علماء کے فتوے دیے کہ اب کیا حالات، ایک شخص ساری عمر کی کمائی جو ہے اس سے گاڑی خریدتا، ابھی باہر نکلتا ہے پسٹل لے کر اگلے کہتے ہیں دو اس کی چابی، تباہ ہو جاتا۔ ان حالات میں اگر مجبوری کے تحت یہ لوگ کراتے ہیں تو بہرحال ایک تعاون کی شکل ایسے کہ لوگ اکٹھے کرتے رہتے ہیں پیسے، جس کو حادثہ پیش آئے۔ اس کی ایک مثال اللہ کے رسول اور صحابہ کے دور میں عاقلہ کی ملتی ہے کہ اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو وہاں بھی انشورنس ہے کہ وہ غلطی سے مرا گیا اس سے آدمی، اب نہ تو یہ ہے کہ چلو جی چھٹی، قصاص تو نہیں ہو سکتا، غلطی سے مرا، مگر جن کا مرا ان کو بھی کوئی معاوضہ ملنا چاہیے، تو 100 اونٹ مقرر کیا گیا، مگر وہ قاتل نہیں دے گا کیونکہ قاتل نے قتل ہی نہیں کیا، اس نے تو بڑی شکار کو چلائی تھی، مر گیا آدمی یا اور کوئی غلطی ہوگی، تو فرمایا 3 سال میں اس کی جو برادری ہے اس کے سارے بالغات و رقم پوری کر کے دیں گے، یہ وہ انشورنس ہی تھا۔ اور اگر محکمہ بن گیا، حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا کہ اب وہ خاندانی نظام تو نہیں رہا، اب بن گئے ہیں محکمے، انہوں نے پھر دیوان پر لگا دیا کہ سارے محکمے جو ہے نا، جو محکمہ ڈاک کا پولیس کا جو مرے غلطی سے، سارا محکمہ اپنی تنخواہوں سے کٹوتی کرا کے ان مقتول کے وارثوں کو دے دے، اس کا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے اور معاوضہ بھی مل جائے۔ تو یہ بھی شکل تھی کہ لوگ نا اس طریقے سے امداد کر دیتے، تعاون باہمی کی شکل۔ اب بس کر لیں آپ۔ اسی سلسلے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے 2 اسلامک بینک جو ہیں، میزان اسلامک بینک اور دبئی اسلامک، مکمل اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں، اسی طرح ایک انشورنس کی بھی کمپنی بنی ہوئی ہے، نام مجھے اس کا یاد نہیں ہے اس وقت، وہ مکمل اسلامک انشورنس کر رہی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ توفیق دے، بالکل ایسی کمپنیوں کا پتہ کرنا آپ کر رہے ہیں۔ میرا سوال ایک کنفیوژن ہے میری جو میں دور کرنا چاہتا ہوں، جی جی پوچھیں۔ وہ یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مجھے ہی پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں نار ہے یا مادہ ہے، تو جبکہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے یہ ٹائم سے پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس کے بارے میں اس کی ایکسپلینیشن مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کہیں اس پہ کچھ؟ بہت اچھی بات، یہی تو میری صلاح عام ہے کہ ہر بچہ بچی اور سارے ڈاکٹر صاحبان نہ کھلے دل سے جو ان کے ذہن میں پوچھیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ میں جمعہ کی نمازی پڑھانے کے بعد عصر تک اسی لیے بیٹھتا ہوں، لوگ کھلے دل سے جو سوال ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، حوالے درکار ہیں، فوٹو سیٹ کرا لیں، یہی محفل ہوتی ہے کہ بھائی اطمینان حاصل کرو، اسلام کے بارے میں کسی گوشے میں بھی ذہن میں کوئی الجھن رہ گئی تو دین رہ جائے گا کھوکھلا، آپ دل سے تو انکار ہی کریں گے، زبان سے ڈرتے نہیں اظہار کر۔ اب یہ سوال بڑا اہم ہے نا کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں لوگ بھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ ہی جانتا یا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ آپ حیران ضرور ہوں گے، مگر قرآن کا جو ہے نا متن، اس میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا، اتنا ہی آئے گا کہ یار ہم پیٹوں میں دے اس کو اللہ جانتا ہے، وہی صرف جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، یہ الفاظ نہیں، اللہ جانتا، باقی ٹھیک ہے اللہ سب کچھ جانتا، مگر یہ دوسروں کا انکار کہ دوسرے نہیں جانتے، یہ الفاظ قرآن کے نہیں، حدیث میں یہ بات ہے وہ ٹھیک ہے اس کا بھی حل کروں، مگر قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں سورہ لقمان بزرگ، وہاں نہیں آئے گا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ بھی جانتا، بہت چیزیں جانتا، ہمیں بھی علم دی ہے۔ تو حدیث پاک میں جو آتا ہے نا کہ رحموں میں جو کچھ ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا،
اس کا مفہوم ہم نے جو سمجھ لیا نا کہ لڑکا ہے یہ لڑکی، یہ میرے بھائی غلطی ہو، یہ لوگوں نے آپ فرض کر لیا نا، وہاں لڑکے لڑکی کی بات نہیں۔ الفاظ عربی کیا ہے؟ ماں، پہلا دفعہ ماں کیا ہوتا؟ ماں ہوتا اس کے سارے پرٹیکولر کہ کیا آ رہا ہے، یہ ولی پیدا ہو رہا ہے، ڈاکو ہو رہا ہے، کتنی عمر ہوگی، کیا کرے گا، اس کی زندگی کی پوری داستان کیا، ماں کیا ہے کون جانتا، جرنیل پیدا ہو رہا، عالم پیدا ہو رہا، بدماش پیدا ہو رہا۔ اس کے لیے آپ تفہیم القرآن بھی مولانا مودودی صاحب کا حاشیہ دیکھیں گے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے واضح کیا کہ بھائی ماں جو عربی الفاظ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ صرف اتنا ہی کہ نارا یا مادہ، یہ بات نہیں، ساری زندگی کی اس کی داستان، کیا کرے گا، کہاں رہے گا، کیا کمائے، کوئی نہیں جانتا، یہ یقیناً اللہ ہی جانتا۔ اب دونوں طرح حل ہوگی کہ قرآن میں تو بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حدیث پاک میں ہے مگر وہاں بھی نر مادے کی کوئی بات نہیں، یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے، کیا ہے سب کچھ ہے، بٹ بہت ساری لمبی تفصیلات ہیں کہ یہ کیا بنے گا، کتنی عمر ہوگی، پڑھے گا کیا نہیں کرے، کوئی رہ گئی پوچھے، ہاں کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے صلی اللہ علیہ لوگ شہید ہوتے رہے، مرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا، تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جنازے میں شامل بھی نہ ہو سکے، تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، جس طرح ہم کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ہاں جی، کئی کہتے ہیں یہ نہیں مانگنا چاہیں تو ایسے ہاتھ نہیں کرتے، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اتنے دن میں ایسا افسوس ہی نہیں کیا۔ یہی بات ہے، 10 جو ریجڈ لوگ ہیں انہوں نے سارا اسلام خراب کر دیا، ورنہ دین اسلام ایسی باتوں میں اتنی سختیاں نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو فوت ہوتے تھے ان کا جنازہ پڑھتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور بڑی شفقت فرماتے تھے۔ آپ کو تو امت کی اتنی فکر تھی کہ اگر آپ مدینہ شریف سے بغیر حاضر ہوتے، واپس آتے، قبرستان میں دیکھتے کوئی نئی قبر بنی ہے تو آپ پوچھتے کہ کس کی قبر ہے، کون فوت ہو گیا، لوگ بتاتے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو سامنے رکھ کر کھڑے ہوتے، صفیں بنواتے، حالانکہ جنازہ پہلے بھی ہو گیا ہوتا مگر آپ دوبارہ جنازہ پڑھاتے اور کہتے کہ بھائی تمہاری قبروں میں اندھیرا ہے، میری دعا کی برکت سے اللہ روشنی پیدا کرتے۔ اس لیے حضور کو امت کی بڑی فکر تھی، دعائیں کرتے تھے، تو دعائیں سکھائی بھی ہیں اور ہمیں بھی ہدایت ہوئی ہے کہ جو جا چکے ہیں دنیا سے ان کا ہمارے ذمے یہ حق ہے کہ ہم اپنے والدین یا دوسروں کو بھولیں نہ۔ قرآن نے خود دعا سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، تو نالائق لوگ ہیں جو جانے والوں کو بھول جاتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ جانتے ہیں تعزیت کے لیے دعا کہتے ہیں دعا کریں تو کئی برا مناتے ہیں، یہ تشدد ہے۔ اب جو ہے نا برا مناتے ان سے پوچھنا تو یہ چاہیے کہ بھائی اگر آپ اتنا ہی ناراض ہیں تو بیٹھے کیوں؟ آپ حدیث دکھائیں، فقہ دکھائیں، یہ بیٹھنا کہاں لکھا؟ 3 دن آپ کیوں بیٹھیں؟ 3 دن صرف آپ کو افسوس کرنے کا حکم، بیٹھنے کا کہیں نہیں کہ آپ اگر نہیں خوشبو وغیرہ لگانا چاہتے 3 دن نہ لگائیں۔ عورتیں جو ان کے خاوند مرد ہیں 4 مہینے 10 دن، ان کے لیے تو لازم ہے نا کہ نہ استعمال کریں زیورات یا کچھ میں۔ باقی لوگوں کو اجازت ہے کہ 3 دن اگر وہ سوگ کی حالت، بیٹھنے کا کہیں نہیں دین، بالکل نہ امام کریں تو برا منانے کی کیا بات؟ ایسا ہی کرنا تھا، بیٹھتے ہی نہ، بیٹھے ہو تو بیچارہ آ کر کیا کہہ کہ مر گیا اچھا ہو گیا، وہ اگر کہے گا کہ بہت شدہ کے لیے دعا کرے تو برا کہے گا۔ بالکل یہ کٹر لوگوں نے تعزیت تو نیکی ہے، ہمارے پاس آئیں گے دلداری کے لیے تو چلو بیٹھ جاتے ہیں، تو جیسے وہ اجتہاد کر لیں، سب کو یہ باتیں نکالی ہیں، جب بیٹھنا نکال لیا جلوس تو دعا کوئی بڑی بات نہیں، اس کی مثال یہ اور اس کو سمجھ لیا کہ مباح، چلو حرام تو نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آیا اور اس نے بیچارے نے کہا کہ دعا کا کے بعد ہوا، اس میں ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو عامر اشعری، ان کو تیر لگا، انہوں نے یقین کر لیا کہ میں بچ نہیں سکتا۔ ان کے بھتیجے تھے مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان سے انہوں نے کہا تو آپ نے باقاعدہ صحیح بخاری میں وضو کیا، ویسے بھی دعا نہیں کی، وضو، قبلہ رخ ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور نام لے کر اس کے لیے دعا کی کہ اللہ ابھی عامر عبید کو بخشنا اور قیامت کے دن اپنے بہت بندوں سے اس کا درجہ اونچا کرنا۔ آپ یہ جب دعا فرما رہے تھے تو ابو موسیٰ کہتے ہیں میرے دل میں بھی آیا کہ اب تو دریائے رحمت جوش میں، حضور کر رہے ہیں دعا، کہا یا رسول اللہ ساتھ ہی میرا بیڑا بھی پار کرے۔ آپ نے ان کے لیے پھر کی کہ ابو موسیٰ عبداللہ کے لیے اللہ رحمت اللہ، یہ صحیح بخاری۔ تو جب اب جنازے کے علاوہ قبر بھی نہیں، ہاتھ آپ نے اٹھا کر دعا کی، آپ کیوں نہ؟ اب ابو موسیٰ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول چاچا جی تو فوت ہو گئے، شہید ہو گیا، تیر لگ گیا، وہ یہ کہہ گیا بھی ملتی ہے، اس طرح تو نہیں لوگ بیٹھتے تھے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ اوطاس جو فتح مکہ ہوتے ہیں، مگر یہ کٹڑ جو ہے نا کسی گروہ میں انہوں نے بالکل ایسا کر لیا کہ بھئی اس نے تو جرم کر لیا، جس نے کہہ دیا بیچارے نے دعا کر،
بہت بری بات ہے، دعا آپ کہا کریں، کیا کریں، جو برا مناتا بدقسمتی اس کی اگر وہ نہیں کرتا آپ دعا کر کے آ جائیں کہ بھائی میں تو تیرے بھائی کے لیے دعا کے لیے آیا تھا، تو نہیں کرتا نہ کر۔ اب حضرت ماعز بن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا، حضور کے پیش ہوئے، کوئی حالانکہ پولیس نے نہیں گرفتار کیا، گواہ نہیں، مگر وہ ٹلے نہیں، دل میں خوف اتنا بیٹھ گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پاک کرے۔ حضور بار بار کہتے رہے ماعز جاؤ اللہ سے معافی مانگ لینا۔ تازہ کیس جو تھا، کسی نے کہا ماعز یار بہت بری موت مرا، نہ بری حرکتوں سے بعد آیا، کیا کتے کی موت مرا۔ حضور کو بہت دکھ ہوا، رسول کریم نے فرمایا یہ باتیں چھوڑو، اپنے بھائی ماعز کے لیے بخش کی دعا کرو، تمہیں کیا پتا کہ وہ آپ جنت کی نہروں میں تیر رہا۔ جو توبہ اس نے کی ہے، کون استغفروا لماعز بن مالک، یہ باتیں چھوڑو، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ جب اتنے حوالے وعلیکم السلام۔ میں آپ کے سوال سن کے بہت متاثر ہو گیا، ہمیں بہت خوشی ہے ہم آپ کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر ہے، آپ کو بھی خوش رکھے اللہ اور میرا آپ سے ایک سوال وغیرہ سمجھتے ہیں، یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ سوالات کی نشست جو نا اثر ہی ہے، اس سے سب کو فائدہ ہوتا۔ تو یہ بات جو پوچھی نا میرے بھائی نے، قرآن مجید میں 3 طرح کا انداز بیان ہے، کہیں تو رب المشرق والمغرب میں آ جاتا واحد کہ مشرق اور مغرب کے رب ہے، یہاں ایک ہی واحد سنگولر، اور کہیں کیا ہوا، یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ کنٹراڈکشن نہیں، اگر تو صرف ایک سمت کو دیکھیں ہم کہیں گے یہ مال ہے، ادھر جنوب ہے، ادھر مشرق ہے، مغرب ہے، سائڈ کے لحاظ سے تو واحد ہی ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ ادھر چلا گیا، کبھی یہاں سے بالکل قریب سے نکلا اور قریب ہی غروب ہو، تھوڑا فاصلہ ہوتا سردیوں کے دنوں، اس لیے وہ جو انتہائیں ہیں نا بہت، ان کے لحاظ سے تو مشرقین اور کی آخری جو ہے نا وہ ہو گئی مشرق، اور ادھر بھی سرما کی مشرق گرما کی مشرق، یہ 2 مشرقین ہیں، اور ان کے درمیان جو ہے روز کی مشرق جو ہے وہ مشارق، ہر مشرقین والمغرب 2، اور کہیں مشارق کئی مشرقیں۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ 13 سال وہ سرکتا رہتا، کبھی یہاں سے چڑھتا ہے، کبھی یہاں سے طلوع ہوتا ہے، آپ انتہا بھی دیکھو، آپ دیکھتے ہیں نا سورج کو بدلتا جائے گا، تو جہاں آخر ہے یہاں آخر ادھر وہ، اس کے لحاظ سے تو مشرقین ادھر بھی مغربین 2، اور جو درمیان میں روز کی مشرق میں کیا ہے مشرق، یہ کیا ہے مغرب، یہ تو ایک ہی ہوا، کبھی جس لحاظ سے بات ہے ادھر شرق تبدیل ہوتی، اس کے لحاظ سے مشارق اور مغرب، اور اگر صرف سمت دیکھیں گے تو ایک ہی ہے کہ ہر روز سورج کی مشرق اور مغرب بدلتی ہے۔ آپ لوگ جغرافیہ دیکھیں، ادھر مشرق کہہ دیں گے ادھر مغرب کہہ دیں، تو سارا انداز بیان دے بالکل اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں ہے نا سائنسی تعبیر کیا ہے آپ مجھے ذرا بتائیں۔ ماشاء اللہ بہت جی جی یہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے، شرک کیا ہے؟ بس یہ بات ایک جو ہے نا پہلے وہ سمجھ لیں کہ کوئی کام بھی ہے نا اس کے بعد خدا جرم ہے، اس وقت تک یہ ٹھپا جو ہے نا کہ یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے، یہ دوسرا نہیں رہے، یہ ابتدا میں کہہ دوں، وہ بات اپنی جگہ شرک شرک ہی رہ گیا۔ آپ اس کے لیے دیکھیں قتل قتل ہی ہے کہ آدمی مارا گیا، مگر ایک قتل ہے جان بوجھ کر کہ وہ جانتا تھا قتل ہے کرنا، قاتل پر اللہ کا غضب ہے، جہنم ہے، مگر غلطی سے جو مارتا ہے بندہ تو وہ بھی مارتا، مگر نہ اس سے قصاص ہے، نہ اس پر کوئی لعنت ہے، اس کو معافی دی جاتی ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں مارا۔ تو یہ شرک وغیرہ جو ہے مسائل آپ بے شک کلیئر کریں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ نہیں وہ کہنے لگا ہوں نا، پہلے میں نے اس لیے کہہ دیا کہ سنتے ہی پھر ٹھپا لگا دیتے نا کہ فلاں گروہ مشرک ہو گیا، میں نے اس لیے یہ مثال کر دی کہ جب کسی فرد پر فتویٰ لگانا نا کہ یہ مشرک ہوا، نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ عقیدہ شرکیہ، یہ کام شرک ہے، مگر کرنے والے کو نہیں۔ قتل کی مثال بھی نا، جب تک وہ یہ نہیں مان لیتا کہ ہاں یہ شرک ہے اور میں نے شرک کرنا، آپ اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ نہ مشرکوں والے قانون اس پر لاگو ہو سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح نہیں، اس کا ذبیحہ نہیں۔ اس کو قرآن سے سمجھیں
کہ جو شرک میرے بھائی یہود اور نصارہ نے کیا نا، یہ مکے کے مشرکوں نے نہیں کیا۔ یہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، انہوں نے یہ جرات نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بت اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اس کے پیارے ہیں، حوالہ شبہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی۔ یہ کہتے ہیں ان اللہ والمسیح ابن مریم کہ عیسیٰ ہی خود اللہ ہے، مگر قرآن نے مشرک نہیں کیا۔ شرک ان سے بڑا ہے مگر تعویل کرتے ہیں۔ اب ہم پادریوں سے بات اس لیے اللہ نے ان کا نام اہل کتاب رکھا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، علیحدہ کیٹیگری، مشرکین الگ۔ کیا پتہ چلا کہ میں شرک کرنے سے مشرک نہیں ہو جاتا، شرک شرک ہی رہ گا، ان کا بھی معاف نہیں ہوگا، مگر مشرک وہ کہلائے گا اور اس پر حکم چلے۔ شریک بنا رکھا۔ یہود نصارہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا مسیح، مگر شرک نہیں، وہ کہتے ہیں توبہ توبہ، ہمارا دین تو یہ ہے کہ خدا خدا ہے کہ خدا۔ تو جو تعویل سے جیسے مسلمانوں میں جو کر رہے ہیں، ان میں کرتے ہیں بہت، ان سے بھی بڑا شرک ہے، مگر یہ سمجھے یہ جہالت میں مبتلا، ان کو مشرک نہیں کہنا، ان کے پیچھے نماز نہیں چھوڑنی، ان سے رشتہ ناتا نہیں توڑنا، ان کو اہل کتاب کی طرح سمجھنا کہ یہ بیچارے شرک کو شرک نہیں سمجھ رہے۔ مگر میرا کہنا یہ ہے کہ ایک جرم کے صادر ہونے سے اس پر یہ فتویٰ لگا دینا کہ یہ فلاں ہو گیا، یہ غلط ہے۔ دیکھیں گے کہ اس کی نیت کیا، قتل ہی ہے، مگر قتل خطا الگ ہے، قتل عمد الگ، جان بوجھ کر کرنا اور ہے، غلطی سے۔ اب مسلمانوں میں جتنے کر رہے ہیں ان سے پوچھے شرک کو کیا، توبہ۔ جو سمجھ جائے گا نا مسلمانوں، شاید ایسا کوئی بھی نہ ہو جو کہ ہاں شرک ہے تو میں نے کرنا ہی کرنا، وہ ہوگا تو پھر کیا، ہم نے آپ کا گلا کاٹ دینا، ہم مشرک ہیں، کر رہے ہیں مگر وہ بے خبری ہے۔ اس علم کی کمی کو آپ پورا کریں، فتوی نہ دے۔ اگر سلانا شروع کر دیں بریلوی مشرک ہیں، فلانے بھابی ہے، پھر تبلیغ نہیں ہوگی۔ آپ سمجھتے رہیں کہ یہ مرض ہے، علاج کرنا ہے، مگر محبت سے پیار سے، ہمارے بھائی ہے، سمجھانا، اور جب انہیں سمجھ آ گئی یہ کیوں شرک کریں گے؟ جی اس کے علاوہ جو سنت موقدہ اور غیر موقدہ ہے کہ فرض کے علاوہ ان کا ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر ادا نہ کر سکے تو اس کے بارے میں ایک بتائیں۔ دوسرا یہ بتائیں کہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کا اسلام اور پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کا اسلام، ان میں بہت زیادہ فرق ہے، نماز کی ادائیگی میں، دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، کھانے پینے میں۔ کیا یہ ہمارا یہ کریں کہ پہلا سوال دینا، اس کا جب پھر آپ ان کا اسلام جدا جدا سمجھائیں، پھر اس کو بھی سن لیں گے۔ آپ نے پہلی بات پوچھی ہے کہ فرض ہیں اور ان کے ساتھ سنتیں ہیں، موقدہ غیر موقدہ، یہ وطر وغیرہ، تو اس کے بارے میں آپ ذہن کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ دو کیٹیگریاں جو اللہ رسول نے بتائی ہیں، یہ ہم پر بڑا رحم فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سنت اور نفل وغیرہ یا وطر نہ پڑھ سکے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری نماز نہیں ہوئی یا میں گناہ گار ہوں، وہ بوجھ نہ محسوس کرے، عام حالات میں پڑھے، کوشش کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈویژن جو ہے نا اپنی امپروو کرے۔ بالکل لا اسم علیہ، یہ کہنا گناہ بالکل جھوٹی بات، یہ تو آپ فرض بنا رہے ہیں، اس کو فرض ہے جس کے ترک سے آدمی گناہ گار ہوتا۔ باقی اگر کوئی نفرت کرے نعوذ باللہ کہ سنت کیا، پھر کافر ہو جائے۔ سفر میں تو آدمی سمجھے کہ اگر 17 رکھتے عشاء کی، یار اتنا پہاڑ تو نہیں تو ساری چھوڑ دے، کافر نہ مرے، عزت کرے اور عام حالات میں کوشش کرے۔ مگر اگر کبھی نہ بھی پڑھے، ایسے حالات میں تھکا ماندہ، 4 فرض پڑھ کر آرام سے سو جائے، نجات تو ہو جائے گی۔ ایک نجات کا مقام ہے چھٹکارے کا، وہ صرف فرض ہیں 17، باقی سنتے نفل جائیں یہ درجات کا ہے۔ آپ اعلیٰ ڈگریاں چاہتے ہیں کریں، گناہ نہیں۔ اس کی مثال تو روزوں سے سمجھ لیں، روزوں میں سارے لوگوں کا ذہن ہے، مولویوں کا بھی ذہن کلیئر، یہاں سنتے نماز کی پر رپٹ ڈالتے ہیں کہ وہاں جو ہے کہ آپ نے فرض روزے رمضان کے مقرر کیے، باقی سال میں انگنت روزے آپ نے رکھے ہیں، ثواب بتایا، مولوی بھی نہیں رکھتے۔ وہاں کیوں نہیں وہ سنت روزے رکھتے؟ سوموار جمعرات کا آپ چھوڑتے ہی نہیں، کوئی مولوی نہیں رکھتا، پوچھے وہ سنت نہیں ہے؟ تو جیسے وہاں ہے کہ رکھو گے ثواب ہے، نہیں رکھو پکڑ۔ یہ ذہن کلیئر رہنا چاہیے۔ سب بچے بچیاں کئی اس لیے نماز نہیں بیٹیاں پڑھتی ہیں لڑکے کہ ہم یار 12 رکھتے ہیں، کیسے پڑھے؟ صرف آپ اٹھیں آفس سے جاگو، اگر وہ نہیں بھی پڑھتا تو گناہ نہیں کہہ سکتے
किसी सुन्नत के तर्क से या वितर के तर्क से गुनाह नहीं होता। अगर 4 फर्ज जमात के साथ जोर के पढ़ाएं, बाकी नहीं पढ़ा गया खैर, और इंशाअल्लाह फिर बाद में बाकी की भी तौफीक हो जाती है। पहले ये तो समझें कि बहुत हल्का बोझ, 17 तो रखते पढ़नी, 2 फजर 4 जोर 4 असर 3 मगरिब 4 इशा, नजात के लिए ये काफ़ी है। और नजात नहीं, मैं तो कहता हूँ जो बच्चियाँ कारोबार में लगी हुई या लोग अपने कामों में मशगूल है, उनकी 4 रखने जो ना मेरी 17 के मुकाबले ज़्यादा बेहतर। मैं फारग आदमी बैठा हूँ, मेरी 17 क्या, वो काम छोड़ कर आ रहा। इसलिए आप ये समझ लें कि फ़र्ज का तर्क जो है ये गुनाह, बाकी का तर्क गुनाह कोई नहीं। अलबत्ता उनकी इससे नफरत नहीं होनी चाहिए, दिल में एहतराम होना चाहिए, कोशिश भी करें ना। दूसरा सवाल आप करें ना, क्या इस्लाम आपने देखा जुदा जुदा? दूसरा सवाल ये है कि सऊदी अरब में फर्ज करें कि दीनी सज़ाएं दी जाती हैं, हमारे मुल्क में दीनी सज़ाएं नहीं दी जाती, किसी का हाथ नहीं काटा जाता या किसी को कत्ल करने पे कत्ल नहीं किया जाता या कोई दूसरी सज़ाएं। तो क्या ये इधर का जो दीनी सज़ाओं का रुझान है ये गलत नहीं? हम इधर पाकिस्तान में गलत नहीं हो रहा? हम अपने मुल्क को इस्लामी मुल्क कहते हैं, लेकिन सज़ाओं का या कोई दूसरे मामला हैं जो वो उसके मुताबिक नहीं चलते इस्लाम के। आपकी बात ठीक है। अब इस्लाम तो जुदे जुदे तब होते हैं ना कि हमारे यहाँ ये होता है इस्लाम में कि हाथ नहीं काटना, उनके यहाँ होता। इस्लाम तो है कि कुरान में हाथ काटो, वही उनके पास। अगर हम नहीं काटते तो हम कसूरवार और मुजरिम। बाकी जो कहते हैं ना कि इस्लामी मुल्क, यही गलत इस्तिलाह है। ये इस्लामी मुल्क नहीं है, ये मुस्लिम मुल्क है। मुसलमानों के यहाँ मुसलमान ही हुकूमत कर रहे हैं, इस्लामी नहीं। इस्लामी तो तब होंगे ना जब मुल्क का आइन और कानून जो है किताब व सुन्नत होगा, कोई पार्लियामेंट कोई सदर उसके खिलाफ हुक्म नहीं जारी करे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ना? हाँ नहीं, ये तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो लिखवाया है ना हमने, और खुशी है कि अब तक ये मिट नहीं सका। वरना सदर अयूब ने तो अपने ज़माने में इसको भी कोई ख़त्म करने की ना, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बचा आता है। और इसी की बरकत से हम दबाव डाल लेते हैं कि इस्लामी लिखा हो कानून, वरना अब तक पता नहीं ये क्या क्या अमल बर्पा कर देते, मगर अमलन नहीं, एक्चुअल नहीं, सिर्फ एक नज़रिए के तौर पर लिखा हुआ। वो भी शुक्र। एक क्वेश्चन और है जी, आपने शुरू में तकरीर में कहा है कि सारे मुआशरे को लेके चले, यूनिवर्सिटियों में भी इस्लाम का मामला हो, मीडिया भी साथ चले। अगर एक खास लोगों की कोई जमात है जो हक पे है, तो वो अगर अपने आप को मनवाने के लिए कहे कि मैं हक पे हूँ, तो बजाय इसके कि हम इंतजार करें कि सारी दुनिया में जब ये सारे लोग अच्छे हो जाएंगे तो फिर ही इस्लाम आएगा, कि वो एक खास जमात है जो वो भी अपने आप को मनवा सकती है हक पे कि हम हक पे हैं। नहीं, और अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। आप में एक खास जमात ऐसी होगी जो लोगों को नेक राह पे लाने की कोशिश करेगी और उनको बुराइयों से रोकेगी। तो लेकिन आप तो कह रहे हैं कि सारा मुआशरा जब नेक हो जाए तो फिर सब नेक होंगे। एक जमात यूनिवर्सिटियों में भी सारे नेक हो जाए, मीडिया भी नेक हो जाए, और फिर तहरीक चलेगी। आपकी बात होगी। नहीं, मैंने तो इस बात की तरजीह दी। मेरे भाई ने कहा था कि इस्लाम पहले लोगों के दिलों में पैदा करो, हुकूमत खुद हुआ। मैंने उसका रद्द किया कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर लोग खुद ही ठीक हो जाएंगे तो हुकूमत ने आकर क्या करना। कुछ लोग ठीक होंगे, ज़हीन तबका, जैसे आप जमात कहते हैं, वो मान जाएंगे, दूसरे लोगों का हम ख्याल बनाएंगे, फिर कोई वो हर तबका में से उनको लोग मिल जाएंगे। मीडिया सारे नहीं ठीक होंगे, मीडिया में से शरीफ लोग मिल जाएंगे, उलमा में से वो जमात बने। बाकी जो है ना, कोई ग्रोह कहे मैं हक पर हूँ, ये किसी को कहने का हक नहीं। ऐसे हक के कोई नहीं इजारादार कि दावा करे मेरी जमात या मेरा फ़िरका हक पर है। मुस्लिम हैं सारे, सबके पास हक के ज़ाहिर, कुछ बात उसकी सच्ची है, कुछ सारे लेने चाहिए, एहतराम सबका करना चाहिए। बाकी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बारे में आप जाने ना कि ये काम पब्लिक का नहीं है। अब मैं उठ खड़ा हूँ, अमर जाएगी, इसीलिए अल्लाह ने लफ्ज़ क्या बदला, यदूना अल खैर, सबका काम है नेकी की दावत। बताओ, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये तो लफ्ज़ ही बता रहा है, अमर आर्डर देना, इसके लिए कुव्वत चाहिए, इक़्तिदार होना चाहिए। और अल्लाह ने ये कह रहे थे राजा साहब भी कि हुकूमत इस्लामिया का जो अल्लाह ने मंशूर पहला काम ये अल्लाह दीना मक्कन्ना फिल अर्द, कि अगर हम ज़मीन में उन्हें इक़्तिदार देंगे, अकाम गवर्नी का काम तबाह करें। अब लोग इसको समझते मौलवियों का काम। नमाज ऐसी होगी जैसे ऐलान होता है कि कौमी तराना पढ़ा जाएगा, फलाना दिन गाड़ियाँ रोकने फलाने, ऐसे हो तो उधर अल्लाह अकबर पुकारा जाए, सब काम रोक जाए, दफ्तर बंद, पढ़ाने का सिलसिला ख़त्म, पूरी उम्मत उस वक्त सजदे में गई। एक ही अजान हो जैसे उधर होती है अरब मार्ग वहाँ पे, ये कई अजानें जो घंटा घंटा शुरू है, ये नहीं, एक अजान, उस वक्त सब लोग काम छोड़ें। अल्लाह फरमाता है वो हुकूमत नमाज की पाबंदी करे।
اور ساتھ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، سب اچھے کام کروائے گی بائی آرڈر، اور ساری برائیاں روکے گی نہیں طاقت کے ذریعے۔ اللہ فرماتا ہے اسلامی کرے اور برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرے۔ کیوں پھر آنٹی کو اٹھائیں گے لوگ اور کیا کریں جب حکومتیں بتایا نا، یہ تو کہتے نہیں جی لوگ نیک منظر حکومت کا ان چیزوں سے کیا نہیں، جو اسلامی حکومت ہوگی اس کا وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ وصولے گی لوگوں کو نا روٹی کپڑا مکان مہیا کرا۔ سامعین نے بھی مختلف نو سوالات جو ذہن میں تھے قرآن و سنت کے حوالے سے، بہت سے اشکال تھے وہ سامنے آئے، اور ماشاء اللہ بڑے سبھی والے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے دیے۔ میں چند منٹ کے لیے جو ہمارے آپ کے مہمان خصوصی ہیں تو ان سے میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب سے ان کا انتظار کی تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے بلائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور دعا میں سارے لوگ۔ میں ایک منٹ میں صدیقی صاحب سب سے زیادہ جس بات پر خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، یہ پہلا موقع کہ میری ایک بہن نے بھی دلیری کی اور یہ سوال کیا، ورنہ یہ بچیاں بیٹھتی تھی چلی جاتی تھی، ان کو بھی اپنے اندر جرأت پیدا کرنی چاہیے دین کے بارے میں جو بھی الجھن اور سوال ہو بلا جھجک پوچھیں۔ یہ میری بہنیں ہیں بیٹیاں، اصل میں تو سارا محاذ ہمارا یہی ہے۔ یہ اگر لائن بھی ٹوٹ گئی نا کہ مائیں بھی بگڑ گئی تو پھر تو امت کا خدا ہی آتا، کچھ گودیں تو رہ جائیں جہاں سے بچوں کو دین ملے۔ احرام کی حالت میں عورتوں کے پردے کے بارے میں سوال۔ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت سے شکوک سوال اور ان کے جواب جو مطلوب تھے وہ ہم تک باہم پہنچائے۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آج کی اس مبارک محفل میں تشریف لائے اور یقیناً اپنے شیڈیول میں آئندہ بھی اس کو شامل رکھیں۔ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ صدیقی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے ایک سوال کیا ہے، صرف اس کو ایک منٹ میں جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ احرام کی حالت میں نا عورتوں کا پردہ، اس کے بارے میں ضروری ہے وضاحت، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایسے کہتے ہیں کہ پردہ بھی کرانا چاہتے ہیں، پھر وہ پکھیاں وغیرہ لے کر آگے باندھتے ہیں چھجا سا اس کے آگے رکھنے کے چہرے کو نہ چھو جب، تو یہ سارا دین کے خلاف۔ اصل کام جو ہے نا کہ احرام کی حالت میں جو لباس زینت کا سمجھا جاتا ہے نا، فیشن برقع، یہ اتروا دیا گیا، باقی نہیں پردہ ہٹایا گیا۔ غلط مشہور ہے کہ چہرہ نہ ڈھانکے، بالکل ڈھانکے، کوئی باندھنے کی ضرورت نہیں، آگے چہرے کو بھی لگے کوئی حرج نہیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں، ام عائشہ فرماتی ہیں کہ جب غیر لوگ آتے تھے ہم اپنی چادریں اپنے منہ کے نیچے کر لیتی تھی، اپنے چہرے چھپا لیتی تھی، جب وہ ہر جب یہ جو فیشنی برقع ہے نا، یہ لباس ایک زینت کا، یہ کیا ہوتا ہے، یہ پہنے رکھتی ہیں، کپڑے آگے اس طرح باندھ لیتے ہیں، اور جو منع تھا کہ آپ نے برقع نہیں پہننا وہ پہنے رکھتی ہیں، اور جو حکم تھا کہ چہرہ بشک ڈھانکو، چہرے کے ساتھ بھی کپڑا لگے تو کوئی حرج نہیں، اس کی مخالفت کرتے۔ تو احرام میں صرف یہ فیشنی برقع جو ہے یہ ختم ہے، باقی چادر سے اپنے اگر منہ چھپائے بالکل سارا چہرہ بالکل صحیح صاحب یاد اور مومن کرتی۔ جی بہت شکریہ جی، بہت ماشاء اللہ ٹائم ہو گیا۔ دعا مانگنے سے پہلے میں سب سے یہ عرض کروں گا کہ سبھی دعا کریں کہ ہمارے مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، اچھی صحت کے ساتھ، اچھے دماغ کے ساتھ، تاکہ یہ فلیش ڈرائیو ہمیشہ چلتی ہے۔ احباب، ایک تو یہ جو پروگرام ہے یہ ہمارے ساتھیوں نے ریکارڈ کیا ہے، جو اپنے پاس اس کا ریکارڈ رکھنا چاہتے ہوں یا دیکھنا چاہتے ہوں دوبارہ اس کو، یا باقی احباب کو دکھانا چاہتے ہوں، ضرورت ہے اس کی کہ گھروں میں بھی اس کو دیکھا جائے پروگرام کو، تو یہ شفیق صاحب سے رابطہ آپ کر سکتے ہیں، یہ سی ڈی بھی اس کی بناتے ہیں۔ مسجد کریمیہ ہے جھال پہ، جہاں پہ مولانا خطبہ دیتے ہیں، تو وہاں سے یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا اعلان، آپ ستیانہ روڈ پر جائیں نا، رحمان جیولر یا ڈاکٹر آفتاب الرحمانی کی دائیں طرف لکھا ہوگا موٹی
दुकानें उसके साथ ही गली में मेरी मस्जिद है, जब जी चाहे आए, अल्लाह फजल फरमा। दूसरा ऐलान ये था कि हमारे दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम सफर खान साहब को का सदमा हुआ है, वो चंद दिन हुए उनके बहनोई का इंतकाल हो गया। इन्ना तो लिल्लाहि व इन्ना उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत और जनाब वाइस चांसलर की वालदा भी इंतकाल कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना और बाकी अहबाब जितने जिसका भी कोई है वो अपने ध्यान में रखिए, बल्कि जो भी जा चुके हैं आज तक हमारे वालिदैन, असातिज़ा, बुजुर्ग, सब के लिए इंशाअल्लाह दुआ। तो आपसे गुजारिश है दुआ से प्रोग्राम में बिल्कुल गुज़श्तगान को भूलना नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। रब्बना इग़फिर लना व li इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा तजावज़ अन आबाइना व उम्महातिना व अहलि दीनिना जमीअन मन सलफ़ मिनहुम व मन ग़बरा इला यौमिल क़ियामह। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुलिल कफ़रत वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आख़िरतना खैरम मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा इस्तअमिलना बिसुन्नति नबिय्यिका व तवफ़्फ़ना अला मिल्लतिही व अइज़ना मिन मुदिल्लातिल फ़ितन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन या रब्बल। सब साथियों को अल्लाह खैरियत से रखे, मेहरबानी फरमाए। डॉक्टर साहब को भी अल्लाह ताला सलामत रखे माशाअल्लाह। बिल्कुल दज्जाल तो आपने फरमाया 30 के करीब होंगे, अल मसीह दज्जाल है कि जिसकी बात करें, वरना